नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की दाखिली सियासत से आगाज़ करते हैं। रायबंड लाहौर में तहरीक इंसाफ इमरान खान के जलसे के बाद से मुसलसल पाकिस्तान की जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, जिसमें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, PMLQ है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक है, इन सब जमातों की तरफ से रद्द अमल का एक प्रोसेस जो है वो एक सिलसिला देखने में आ रहा है, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल है उस पर हम आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो टुकड़ा सुनाता हूँ जहाँ रायबंड के इस जलसे में 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, जब लोग उनको कहते हैं कि जी आप अकेले हैं, बाकी सियासी जमातें आपसे नाराज़ हैं। मुझे कहते जी आप जमातों के पास गए नहीं, आपसे नाराज हैं। मैंने ठीक नहीं कहा कि मैंने कोई रिश्ता किया हुआ जो वो नाराज हो गए मेरे से। मैं रिश्ता मांगने गया था। और भी आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ने चोरी की है, इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, इदारे इंसाफ नहीं दे रहे, और हम सड़कों पे उनको मैं बार बार दावत दे रहा हूं, और वो जी कोई रूठ जाता है, कोई कहता है जी वो नवाज शरीफ के घर नहीं जाना, कोई बहाना मार देता है, और कहते हैं जी इमरान खान तना रह गया। बड़ा तना रह गया हूं मैं, ये देखो ना, बड़े थोड़े से लोग हैं, मैं तो बड़ा तना रह गया हूं। अब ये इमरान खान साहब का जो एक चुपता हुआ सवाल है, ये जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो तो आपने सुनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, पंजाब के साबका गवर्नर और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल साहब का जनाब लतीफ़ खोसा साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं वाया सैटेलाइट। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खोसा साहब, आपकी जमात इमरान खान साहब से नाराज़ है, ये कोई स्ट्रेटेजिक इशू है आपका पनामा लीक्स पे? नहीं, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बतौर मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बड़े वसूख से ही कहता हूँ कि हमारा किसी ज़ेर ज़बर पर भी इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। हम इस मुहासबे का आखिरी दम तक जो है हिसाब लेंगे, और हम ये धरती माँ की लूटी हुई दौलत जो पनामा लीक के ज़रिए मुतरशियों के सामने आई है, हम इसकी एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। और ट्रेल ऑफ मनी, तो फिर आप उनके साथ निकले क्यों नहीं? फिर आप नहीं, जब आपके मेन आर्किटेक्ट थे बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो थे, वो मेन आर्किटेक्ट थे। जहां तक ब्रेन का ताल्लुक है, ड्राफ्टिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज का ताल्लुक है, जितना पनामा लीक्स पे वाजे क्लियर ब्लैक एंड वाइट असूली मौक़िफ़ एतजाज़ एहसन ने लिया है, वो आवाज़ किसी की नहीं थी पूरे पाकिस्तान में। फिर पीपल्स पार्टी निकली क्यों नहीं? देखिए, अच्छी बात है कि मोहतरम इमरान खान साहब ने अपना ऐलान कर दिया। सिर्फ ये था कि देखिए, जब हम इकट्ठे चल रहे हैं एक इशू पर, तो हमें एक मुश्तरका लाए अमल के लिए अगर यही मशावरत पहले हो जाती और इसका ऐलान सभी की मशावरत से होता, तो हमारी सबकी ओनरशिप उसमें होती। देखें, जब आप इस तरह मदऊ करते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमने ये तो फैसला कर लिया है, और हम दावत देते हैं कि सियासी, तो दावत आप बाकी पाकिस्तान की आवाम को तो दे सकते हैं इस तरीके से, लेकिन हर सियासी जमात अपना एक अंदर एक पूरा तंजीम रखती है, एक उनका आइन होता है, एक उनका ढांचा है जिसके ज़रिए वो अमल करते हैं, काम करते हैं। मसलन अगर मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ तो मैं कोई बादशाहत नहीं कर सकता, मैं भी चेयरमैन को दूंगा, चेयरमैन साहब CEC के, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हमारी जो है उनसे मशावरत। खोसा साहब, ये तो आप बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, दिल चाहता है आपकी बात पे यकीन करने का, लेकिन जो हकीकत दुनिया देखती है वो ये है कि एक आदमी है लंदन में बैठा हुआ आसिफ अली जरदारी के नाम से, वो इस पूरी सियासी जमात को कंट्रोल करता है। किसी किस्म की कोई आज़ादी, डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी जो है इस जमात में है ही नहीं। देखिए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हमारे सदर पाकिस्तान भी हैं, को चेयरमैन भी रहे हैं। वो उनका एक मुकाम, उनका यकीनन एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान की हैसियत से, एक स्टेट्समैन की हैसियत से, साबका सदर की हैसियत से एक अपनी जगह पे मोहतरम और मुकद्दम है। लेकिन ये यकीन कीजिएगा कि वहाँ ये डोरियाँ हमारी ना लंदन से चलती हैं, ना ये दुबई से चलती हैं। ये हमारी बिल्कुल अपनी एक तंजीमी ढांचा है जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। यकीनन अगर वो मशावरत करते होंगे मोहतरम
محترم آصف علی زرداری صاحب سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو ان کا تجربہ ہے، جو ان کی ایک دسترس ہے سیاسی امور پر، بین الاقوامی امور پر، اس سے استفادہ کرنا میرے خیال میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کو بھی نالج میں ہوگا نا، آپ کے بھی کانوں میں یہ بات آتی ہوگی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آصف علی زرداری صاحب کے اوپر خود طرح طرح کے الزامات کرپشن کے سنگین قسم کے رہے ہیں، اس لیے وہ افورڈ ہی نہیں کرتے کہ پیناما لیکس کے اوپر نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی سٹینڈ لے سکیں. وہ صرف چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سیاست کے لیے، چلنے کے لیے. دیکھیں محیط، جہاں تک تعلق ہے آصف علی زرداری صاحب کے پر الزامات کا، وہ آپ کو علم ہے کہ جو 90 کی دہائی میں جو محترم اس نے نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد دوسری سلاٹ میں بھی جو انہوں نے سیف الرحمان صاحب ہلکان ہو کے دنیا جہان میں پھر رہے تھے اور وچ ہنٹنگ کر رہے تھے، جس طرح سے انہوں نے مقدمات بنائے جس میں میں خود بھی وکیل رہا ہوں ان کیسز میں، وہ دیکھیں 20 سال پرانے ہو گئے. 11.5 سال زرداری صاحب نے جیل کاٹی. وہ یہ سارے جو اب سرے محل کہتے ہیں، کبھی سوئس کہتے ہیں، یہ سارے بھگت چکے، یہ کلوز ہو چکے، یہ ختم ہو چکے، ان میں بری ہو چکے ہیں عدالتوں سے باعزت. پرانے ہو جاتے ہیں مقدمے تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کیا؟ نہیں، بری ہو چکے، عدالتی فیصلہ جات آ چکے. کیا اب اس سے آپ ماورا ہو کر کوئی کام کریں گے؟ دیکھیں، جو کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہوتا ہے جس میں جوڈیشل ورڈکٹ آ جاتا ہے، اس میں آپ کا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ وہ جو ہے ڈبل جیپرڈی میں آپ کسی کو نہیں رکھ سکتے. ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جس کے خلاف بھی ہے بھلے بالکل ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. لیکن شروعات نواز شریف سے، وہ جو ایفیڈیوٹ کیس ہے جہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا 44 صفحوں کا نواز شریف صاحب کے خلاف، وہ بعد میں کہتے ہیں انڈر پریشر دیا تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، عدالتوں کے فیصلے. دیکھیں، اگر انڈر پریشر کہتے ہیں تو عدالت میں ثابت کریں. عدالت میں تو وہ جانے نہیں دیا. ہر چیز وہ جو ہے ٹیکنیکل جسٹس کے پیچھے یہ چھپتے ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 2 تاریخیں لے چکے ہیں جس پر یہ جواب دینے سے احتراز کر رہے ہیں. یہ جواب نہیں دیں گے، 10 اکتوبر کو بھی جواب نہیں دیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ شواہد ہمارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ رسہ اور پھندا ان کے گردن کے گرد اتنا زور سے، مضبوطی سے وہ کسا ہوا ہے کہ اس میں سے نکلنا ناممکن ہے. اگرچہ اب ایک تضاد بیانی آ رہی ہے. کل جو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھیج دیا ہے، واللہ دروغ برگردن راوی پہلے کل کر دیا، بھیج دیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. انہوں نے ہمیں کل کانٹیکٹ کیا تھا اسپیکر صاحب کے بہاف پہ. پی ایم ایل این کے بہت سے لوگوں نے میڈیا کو کانٹیکٹ کیا، ہمیں بھی کانٹیکٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ڈان اخبار کی اور ڈان ٹیلی ویژن کی یہ خبر کہ صادق صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے بھیجنے کا، یہ غلط ہے. بھلا ایاز صادق صاحب ایسی چیز کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا تو ہو بھی نہیں سکتا. یہ ہمیں رات کو بتایا گیا ہے کہ بھلا ایاز صادق صاحب ایسی چیز کیسے کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک بات کی ہے کہ بھلا ان کی ضرورت ہے وہ کر سکیں، وہ کیسے کر سکیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن جو شاہ سرخیاں آج بھی اخباروں کی زینت ہیں، ان میں یہی تاثر ملتا ہے کہ انہوں نے بھیجی ہے. کاش بھیج دیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن نہ بھی بھیجیں. آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس ہماری جو ریفرنسز نااہلی کی ہیں ان میں یہی ایک ایشو بڑا واضح طور پر ہے، اور الیکشن کمیشن نے جورسڈکشن اسیوم کر رکھی ہے جس کو بار بار یہ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیے، محترم نواز شریف صاحب نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. انہوں نے اسے آئزولیٹ کر کے رکھ دیا ہے. وہ عقل کل بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ ہے جو جمہوریت کی آڑ میں اور جمہوریت کے نام پر. اس میں کلیکٹیو وزڈم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس میں سارے اداروں کو انہوں نے جو ہے بالکل اپنے زیر نگین کر دیا ہے، اور تمام جو ہے پارلیمان کو بھی انہوں نے جو ہے ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دیا ہے. آج تک انہوں نے وہ جو سپریم کورٹ نے بھی جس کی نشاندہی کی تھی، جو الیکٹورل ریفارمز کے 44 نکات تھے جن میں بہت زیادہ بے ضابطگیاں تھیں، اس پر بل آج تک جو ہے وہ پاس نہیں کروایا، اور نہ ہی کوئی ان کی نیت لگتی ہے. کیونکہ یہ صرف اگر الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ ریگنگ کے ذریعے جیت سکتے ہیں، جس میں انہوں نے انتہا مہارت کر رکی ہے. یہ سارے سال میں ان کی پی ایچ ڈی انہوں نے کر رکھی ہے. اس میں کوئی شائبہ نہیں. صاحب، یہ جو آپ کی خبر لگی ہے تمام اخبارات میں کہ پیپلز پارٹی ٹو جوائن اینٹی گورنمنٹ موو کنڈیشنلی، رائیونڈ کے جلسے کے بعد آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ اسلام آباد کا، مطلب جو ہم مظاہرہ کرنے یا مطلب ان کے ساتھ چل سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. آپ کی کنڈیشنز کیا ہیں؟
دیکھیے کنڈیشنلز ہماری کوئی کنڈیشنز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ مل کر بیٹھ کر ایک اونرشپ دیجئے گا سبھی کو، لیکن اگر کوئی اپنا فیصلہ کرتی ہے پارٹی تو فابہہ خوش آئند بات ہے، ہر پارٹی اپنے اپنے تئیں جو ہے ایک آزاد منشور اپنا رکھتی ہے، ان کی ایک تنظیم ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سبھی کو بٹھا کر ایک ٹیبل پر اکٹھا فیصلہ کریں گے تو اس میں آپ ساروں کو اونرشپ دیں گے، اور اس میں جو ہے پھر یقینی بات ہے کہ آپ سارے جو ہے پارٹیز اپنے ورکرز کو بھی فعال کر کے لے کے جائیں گی، اور اس میں پھر ساروں کا جو ہے میں سمجھتا ہوں قوم بھی اسی چیز کی اب چاہتی ہے کہ یہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بنے تاکہ محترم نواز شریف صاحب کی بادشاہت سے ایک نجات ملے قوم کو، اور اس طرح سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ جو نیگوسیشن کیسے کریں گے ٹیبل پہ، کیونکہ جو ابھی صورتحال آ رہی ہے بائی الیکشنز میں، اگر ہم ان نتائج کو صحیح سمجھیں تو پیپلز پارٹی کو یعنی 122 میں غالباً جو ہے پتہ نہیں 819 ووٹ ملے ہیں، 144 کے اندر جو ہیں وہ 4000 کچھ ووٹ ملے ہیں، پی پی 147 میں 726 ووٹ ملے ہیں، تو یہ تو کوئی بہت صحت مند صورتحال نہیں ہے الیکٹورل لیول پہ۔ دیکھیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، جہاں تک این اے 122 کا ہے، ہم نے یہ سمبولکلی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ہم نے بنیادی طور پر چونکہ اس وقت کی الیکشن کمیشن کے 4 اراکین پر ہمارے تحفظات تھے، ہم نے کہا جب تک یہ ہٹائے نہیں جائیں گے ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن سمبولکلی ہم نے لیا کیونکہ ہم جمہوریت کو جو ہے وہ اس کا پہیہ روکنے نہیں چاہتے تھے۔ اور باقی رہا الیکشنز کا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، باقی الیکشنز میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اپنی تنظیم سازی کی عمل میں ہیں، چونکہ ہماری تنظیم میں بنی نہیں ہے اس میں، اس لیے وہ کلک نہیں کر سکا ہے، مگر اب آپ عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس پروسیس کو ہم ریورس کریں گے۔ پنجاب جس طرح پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا بھٹو کے زمانے میں، ہم انشاءاللہ اس کو ری کیپچر کریں گے اور ہم اس کو ری انویگوریٹ کریں گے، آپ اس پہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں، بلاول زرداری بھٹو جو ہیں، وہ زرداری صاحب کے کنٹرول سے آزاد ہو کے ایک مطلب خود ایک لیڈر کی حیثیت سے ابھر سکیں؟ دیکھیں محیط پیرزادہ صاحب، اگر آپ ان کی آزاد کشمیر کی تقاریر سنیں تو میرے خیال میں اتنی تو شاید عمران خان صاحب نے بھی شد و مد سے تنقید نہیں کی ہے، مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور چور چور گلی گلی، پھر یہاں عمران خان صاحب نے اس سلوگن کو فالو کیا، گلی گلی پکار ہے شور ہے نواز شریف چور ہے، یہ یہاں لیا گیا۔ اور اگر آپ لیاری میں بھی دیکھیں تو لیاری کے بھی سلوگن جو لگائے یا جو تقاریر کی گئی محترم اپنا ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، تو میرے خیال میں پارٹی کی لائن بڑی واضح آپ کو نظر آئے گی۔ اور پھر اگر میں سیکرٹری جنرل ہو کے اگر اس طرح کی پٹیشن دائر کر سکتا ہوں تو یہ انہی کی ہدایت پر میں نے کی تھی اور پارٹی کی ہدایت پر میں نے وہ کی تھی، کوئی میرے ذاتی وہ نظریات نہیں تھے۔ جب بھی میں بولوں گا تو میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بولوں گا، کیونکہ چیئرمین کے بعد سیکرٹری جنرل ہی ہمارے آئین کے مطابق تمام ایگزیکٹو اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پیپلز پارٹی کا رد عمل اور اس کے لاہے عمل پہ روشنی ڈال رہے تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اہم خطے کے ایشو کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پاکستان کے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے اور پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکنے کی بات تو مسلسل کر رہی تھی، لیکن چین نے انتہائی خاموشی سے ریور برہما پترا جو اس خطے کا بہت بڑا دریا ہے، اس کی ایک شاخ جو ہندوستان کو سیراب کرتی ہے اسے روک دیا ہے۔ اس دریا کے اوپر چین بھی ایک ڈیم بنا رہا ہے۔ اب ہندوستان کے جو اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چین نے خاموشی سے ہندوستان کو ایک سگنل دیا ہے، ایک سٹل میسج دیا ہے کہ آپ دریاؤں کو بند کرنے کی بات نہ کریں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خطے میں جو کانفلکٹ ہے وہ اس کی ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن بن چکی ہے۔ ہندوستان، پاکستان، چین، امریکہ، روس، یہ تمام اس کے پلیئرز ہیں اس ڈائمنشن کے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے، اس سے نتھی جو بہت سے درجنوں سوال ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف کر رہے ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور کشمیر کے سیکٹر میں بھی ایک سے زیادہ جگہوں پہ کام کر چکے ہیں، چھم میں، بھمبر میں سرو کر چکے ہیں۔ جنرل صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو۔ جنرل صاحب یہ جو چین نے جو بند کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سگنل دیا ہے بڑا سٹل قسم کا، بہت ہی سلائٹ لو لیول کا انڈیا کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے چین اور انڈیا کا کوئی پانی شیئرنگ کا واٹر شیئرنگ کا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. چنانچہ یہ چین نے ایک بڑا میسج دیا ہے کہ جہاں ایگریمنٹ ہے وہاں تو تم توڑنے کی بات کر رہے ہو, بالکل صحیح, اور جہاں ہے نہیں اس کی فکر تمہیں کوئی نہیں ہے. تو چین تو چاہے تو اس کا پانی کا بہت بڑا حصہ لے سکتا ہے. یہاں اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ہندوستان کے ایک اینالسٹ ہیں برہما چلانی, ان کو کوٹ کیا ہے ٹائمز آف انڈیا نے, وہ بھی اسکرین پہ بھی آ جائے گا. تو برہما چلانی مسلسل کہہ رہے ہیں کہ چین بڑی زیادتی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, مطلب یہ اس طرح سے ڈرا رہا ہے ہندوستان کو. تو آگے ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ برہما چلانی یہی کچھ پاکستان کے ساتھ کرنے کا بھی کر رہے ہیں. یہی چیز ہے نا. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ یہ جب ہم نے ایگریمنٹ 1964 میں کیا تھا تو اس زمانے میں کوئی انٹرنیشنل لاز نہیں تھے واٹر شیئرنگ کے بارے میں. چنانچہ آپ نے اس وقت تو جو طے ہوا اس کے مطابق کر لیا, اور دریا پورے کے پورے بانٹے گئے, جس میں آپ کے 3 جو ایسٹرن ریور ہیں وہ ان پہ ہمارا رائٹ ختم ہو گیا, ویسٹرن 3 کے اوپر ہمیں, یعنی ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہو, بائی لیٹرل ہے یا ٹرائی لیٹرل آپ کہہ لیجئے. لیکن آج اگر یہ ایگریمنٹ ختم کریں تو انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ تمام دریا جو انڈیا سے یا کسی بھی ملک سے بہہ کے اگلے ملک میں جا رہے ہیں, آپ کو سب کا پانی شیئر کرنا پڑے گا. سر لیکن انہوں نے تو ان پہ ڈیم بنا کے ان کو بند کر دیا, ڈائیورٹ کر دیا. اس میں خطرہ, یہ ان کے اپنے رائٹرز نے, ایکسپرٹس نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کیا تو انڈر دی نیو انٹرنیشنل لا آپ کے وہ ڈیم کے ہی ضائع ہونے کا خطرہ ہے جو آپ نے ستلج, بیاس اور راوی پہ بنائے ہیں. آپ کا مطلب ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ وہ ڈیم, یعنی وہ تو انہوں نے تو رخ ہی بدل دیا ہے دریاؤں کا, وہ آرگومنٹ کہاں سے آئے گا, ہمیں رائٹس کیسے ملیں گے؟ ان کو ان دریاؤں میں پانی چھوڑنا پڑے گا جو دریا ہمارے ایسٹرن سائڈ پہ گزر رہے ہیں. اس کا پانی جو 3 دریا ہمارے حصے میں آئے تھے, اس کا ہندوستان کو دنیا کہاں مجبور کر سکتی ہے, وہ تو نہیں, لیکن انٹرنیشنل لا کے تحت تو آپ کورٹ میں جا سکیں گے. وہ لا کو کہاں مانتے ہیں سر؟ نہیں, نہ مانے, لیکن دی پوائنٹ از کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر آ سکتا ہے, آپ کے لیے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. دی پوائنٹ از کہ یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے ان کے لیے. یہ تو ایک لیگل ایشو ہے, ڈیٹرنٹ ہے ان کے لیے. لیکن اگر آپ اس کو چین کے ساتھ دیکھیں تو چائنا ان کا 100% پانی نہیں روک رہا, لیکن ایک وقت تھا کہ انڈیا پورا پانی برہما پترا کا استعمال کر رہا تھا. آج وہ 36% کے قریب اس کو کم کرنا چاہتے ہیں چینی, اور وہ 36% کم ہو گیا تو ان کی کئی ریاستیں جو ہیں وہ ڈرائی ہو جائیں گی, اور وہ کر سکتے ہیں کیونکہ میوچل ایگریمنٹ ہے کوئی نہیں. انٹرنیشنل لا کے تحت وہ بائنڈنگ صرف اتنی ہی ہے کہ جتنا وہ آپس میں شیئر کرنے کا کوئی انٹرنیشنل لا کہتا ہے. چنانچہ پہلے وہ پورا پانی فلو کر رہا تھا, اب وہ 36% لیں گے, جو انڈیا کی بڑی عیاشی لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, اب اس کے ایک اسٹریٹجک ڈائمنشن بھی ہے نا کہ بھارت جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ایلائے بن چکا ہے امریکہ کا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کے جو اسکالرز ہیں, اس کے جو تھنک ٹینکس ہیں, اس کی جو یونیورسٹیز ہیں, حکومت تو چلے دور کی بات ہے, امریکہ کا سارا میڈیا, یہ سب جو ہے بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر بھارت فالس فلیگ کرتا ہے ان کو نظر نہیں آتا, بھارت کراس بارڈر ریڈز کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے کوئی کانڈمنیشن نہیں ہوتی, بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر زندگی قیامت کر دیتا ہے, امریکہ کی طرف سے اس کی کوئی کانڈمنیشن نہیں ہوتی. لیکن اب اس کے پلیئرز میں ہمیں روس اور چائنا بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تو ان اینی کیس ہماری تعلقات اور انڈرسٹینڈنگ ایک بہت بہتر حالت میں ہے, بہت اچھی حالت میں ہے, اینڈ دے آر اسٹینڈنگ ود اس. لیکن رشیا کے ساتھ ابھی ہم بہت آگے نہیں بڑھے, اینڈ اٹ میں ٹیک نمبر آف ایئرس. وجہ اس کی بنیادی یہ ہے, آلدو رشیا کو انڈیا کے اوپر وہ توقعات نہیں رہیں کیونکہ انڈیا امریکہ کے اتنے قریب جا چکا ہے کہ اب رشیا کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ان کی مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن رشیا نے ان کے ساتھ, ان کو غالباً اگلے 2025 تک انہوں نے 8 نیوکلیئر ریئیکٹر رشیا نے سپلائی کرنے ہیں, ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اور وہ بلینز آف ڈالرز کا ہے. انہوں نے رشیا کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے, انہوں نے دی. اچھا, اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہونے کے بعد اور سینکشنز لگنے کے بعد رشیا کی اکانومی جو ہے وہ خاصی کمزور ہو گئی, اس میں پرابلمز ہیں. رشیا یہ کر نہیں سکتا کہ اپنے اکنامک انٹرسٹ ٹوٹلی چھوڑ دے, چنانچہ وہ پاکستان کے ساتھ بڑا سلو ڈیولپمنٹ آف ریلیشنز پہ جائے گا. کرے گا صحیح, اپنی آپشنز رکھے گا, لیکن اپنے اکنامک انٹرسٹ کو فورگو نہیں کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ, اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انڈیا کو کم از کم 10-15 سال اور لگیں گے رشین ملٹری اکوپمنٹ سے مکمل طور پہ اگر وہ ڈائیورٹ ہو کے ویسٹرن سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے 15 سال اور لگ جائیں گے اس اکوپمنٹ کو آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ کرتے ہوئے یا اس کو نکالتے ہوئے. چنانچہ اس کے سپیئر, اس کی مینٹننس یا اس کے اوور آل اور یہ وہ چیزیں جیسے ہیلی کاپٹرز ہیں, ایئر کرافٹ ہیں, یہ رشیا پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے.
اور رشیا کے لیے وہ ایک پیسے کمانے کا سورس موجود ہے. چنانچہ وہ بھی رشیا نہیں چاہے گا کہ یہ کسی تھرڈ پارٹی سے لینا شروع کرتے ہیں, سینٹرل ایشیا میں کوئی اور دینا شروع کر, جیسے یوکرین کے پاس بعض چیزیں ہیں, ٹینکوں کا سارا پلانٹ وہاں ہوتے تھے. تو رشیا ایک لنکیج ان کے ساتھ رکھنا چاہے گا. چنانچہ ہمیں اگر یہ کہیں فیلنگ ہو کہ ہمیں رشیا سے ایک آل آؤٹ سپورٹ مل جائے گی, تو جو زیادہ پھر کرٹیکل کوشچن ہے نا کہ چین تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, جی, لیکن چین پاکستان کا واحد ریجنل ایلائی ہے. افغانستان میں ہندوستان کی پینیٹریشن ہے, ایران کو ہندوستان نے بہت انگیج کیا ہوا ہے, امریکہ ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہم بہت حد تک ہندوستان کی جو فورن پالیسی ہے اس نے ہمیں آئسولیٹ کیا. جی, سو وہ جو آئسولیشن ہے اس کو پھر ہندوستان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. وہ آئسولیشن ہندوستان کو مدد کرتی ہے, چاہے ہندوستان فالس فلیگ آپریشنز کرے, چاہے کشمیریوں پہ زندگی قیامت کر دے, ہندوستان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ہندوستان کے پاس سپیس ہے, اسی کو فائدہ اٹھا رہے ہیں مودی. لیکن اس میں ہمارا قصور ہے, میں آپ کو بتا, قصور ہوگا, اب کرنا کیا, لیکن اسی پہ کرنا ہے نا. جو چیز ہم غلط کر رہے ہیں اس کو درست کرنے میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہندوستان نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کے لیے کیا پوائنٹ تھا جس کے اوپر محنت کی اور جس کو لے کے چلے؟ پاکستان ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. ٹھیک, دس از واٹ دے آر سیئنگ. اور بڑی واضح چیز تھی کہ 2008 میں بامبے کا واقعہ ہوتا ہے, اور پھر 2015 دسمبر میں پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے. اس دوران 7.5 سالوں میں انڈیا میں کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا, اور پاکستان میں ہزاروں واقعات ہوئے, ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں, اور اس کے باوجود انڈیا دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ جی پاکستان ایپی سینٹر ہے. دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. اسی میں خرابی ہے. آپ نے دنیا کو یہ کرنا ہے کہ ہم نہیں, یہ ٹیررزم جو ہمارے ملک میں ہے سارا یہ انڈیا کرا رہا ہے, وہ آپ سامنے لا نہیں رہے. لیکن وہ کیسے لے کر آئیں گے آپ؟ جی, یہ اس گورنمنٹ کو دھکا ماریں, اس گورنمنٹ کو دھکا لگائیں کہ تاکہ یہ کریں, اس فورن آفس کو ایکٹیویٹ کریں. ان کو اب پرائم منسٹر گئے ہیں یونائٹڈ نیشن, ان کو آرمی کی طرف سے کلبھوشن پہ مکمل ڈوزیئر بنا کے دیا گیا کہ جی اپنی تقریب میں شامل کرنا. دیا گیا تھا 2 دن پہلے دیا گیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہ تو بولے نہیں ایک لفظ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں جا کے انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ لیگل لینگویج زیادہ ہے, اس میں ذرا ڈپلومیٹک لینگویج ہونی چاہیے تھی. بھئی وہاں پہ کوئی بندہ رات لگائے نہ بیٹھ کے تو کر دیتا اس کو, اگر اس میں کوئی لینگویج آگے پیچھے کرنی ہے. لیکن نہ کہنا, کلبھوشن کا نام ہی نہ لینا. مطلب میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں خرابی آپ کی ہے کہ ٹیررزم کا شکار آپ ہیں, انڈیا ٹیررزم کرا رہا ہے. تو پھر یہ جو برآمدہ بگٹی جس نے بلوچستان میں ٹیررزم سپانسر کیا وہ ان کے پاس ہے, اور آپ بولتے نہیں ہیں. کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہے, اور وزیر اعظم کو کس قسم کا خوف ہے نریندر مودی؟ دیکھیں, یہ خوف تو وزیر اعظم خود ہی بتا سکتا ہے, لیکن میں ایک ریاست کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ آپ کا فورن آفس, آپ کا پرائم منسٹر, آپ کی تمام وہ گورنمنٹ لیڈرشپ جس نے اس چیز کو اچھالنا تھا اور دنیا میں باور کرانا تھا کہ یہ جھوٹ بول, آج آپ یہ جو سرجیکل سٹرائکس ہے اس میں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ٹیررزم میں آپ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کے 7 سال میں کوئی ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا, اور وہ پاکستان کو کہتے رہے جی ہم نے صرف ٹیررزم پہ بات کرنی ہے. آپ کیوں نہیں دنیا کو کہتے رہے کہ جی ٹیررزم ہے کدھر آپ کے یہاں؟ ٹیررزم تو ادھر ہے. لیکن اگر آپ خود نہیں آگے, ان کے اخباروں میں تو روز اس قسم کے واقعے چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں. آج بھمبر میں ہمیں دہشت گرد مار دیے, پتہ نہیں ادھر مار دیا ادھر مار دیا. ان کے ہاں ہمارے پاس یہ گارڈین کی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی ہے, اور انہوں نے بعد میں اس کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے, 2010 سے لے کے 2016 میں اپڈیٹ کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جی 8000 میس گریوز ہیں وہاں پہ, اور انہوں نے وہ انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں آپ دیہاتیوں کو وہاں سے پکڑ کے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے, یا ان کو یہ انفلٹریٹرز ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں. جب مار دیتے ہیں, وہ 1-2 واقعات میں یہ ہوا کہ دیہاتی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی ہمارے بندے پرسوں سے لے کے گئے ہوئے ہیں, تو وہ عدالتوں میں کیس چلے گئے. ادروائز تو پتہ نہیں کسی کو چلنا تھا. ان کو دیہات میں ڈرا دیتے ہیں, وہ بالکل ایل او سی کے ساتھ ہیں لوگ دیہات, ان کو کہہ دیتے ہیں جی پاکستان نے مار دیے, بندے مار دیے, انعام ملتا ہے وہاں پہ, یہ پیسے کی لالچ میں وہاں پہ یہ کام کرتے ہیں. اب یہ صرف بتا دیں, لاسٹ کوشچن ہے, اس وقت کیا رسکس آپ کو مزید نظر آ رہے ہیں؟ ہندوستان نے ایک اپنا ڈرامہ تو کر لیا, ناٹک انہوں نے رچایا, یہ جو ڈرامہ ہے اس کو بھی ہم پوری طرح بھی کاؤنٹر نہیں کر رہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ چونکہ وہاں کیمپ نہیں ہے, چونکہ لانچنگ پیڈ نہیں ہے, یہ ہوکس تھا, انہوں نے یہ کریٹ کیا. لیکن یہ اس سے انڈیا کی کریڈیبلٹی آج بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ there is every possibility کہ وہ ایک دفعہ پھر ہائپ کریٹ کریں گے, اور وہ ہائپ کس طرح کہ ایک آدھ پھر کوئی واقعہ ادھر ٹیررزم کا کرائیں, اور اس کے بعد کہیں جی now we are ferocious, اور پھر کوئی ایکچوئل اس طرح کی کاروائی کر دیں. This may happen in a month or 2 months, کیونکہ یہ الیکشن بھی ان کے شروع ہیں, ریئیکشن, اور یہ ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. لیکن یہی انٹرویننگ پیریڈ ہے جس میں ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا ٹیررزم یہ خود کروا رہے ہیں. ہمارے پاس تو ہسٹری ہے.
دیکھیں یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو بنگلہ دیش میں کیا, ان کے بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سکسیسفلی مکتی بانی کریٹ کی. اور پھر سری لنکا کا کیس موجود ہے جہاں یہ تاملز کو کرواتے رہے, وہاں پہ ان سے سری لنکا میں ٹیررزم کرواتے رہے. پھر آپ کے ہاں آپ برہم مکتی سامنے رکھیں اور ان کی تقریریں بتا دیں بلوچستان کی, اور کلبھوشن تو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, لیکن ان کی ویڈیوز تک دیں پرائم منسٹر کو, یہ یونائٹڈ نیشن میں چلوا دیں. تو بات کہنے کی یہ ہے اگر ہم محنت خود نہیں کریں گے, ہم اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے, تو ایک لیبل نہیں درجن لگ جائیں گے. آئسولیشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں, لیکن آئسولیشن ایک اپنا نیریٹو دنیا کے پاس نہ لے جانے کی وجہ سے ہے کہ لوگ باوجود اس کے کہ آپ مر رہے ہیں آپ کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں. جل صاحب بہت شکریہ. ناظرین ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور جو جل صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بنیادی بات سے سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. یہ ٹریلر ابھی آگے بھی چلنے والے ہیں, ہمیں بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کی اس موقع پہ اسٹریٹجک نیڈز کیا ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈیمز اور پانی اور سنتاس کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں آفٹر. ناظرین ویلکم بیک. اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابقہ لا منسٹر, پاکستان کے پرومیننٹ انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ, سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ جناب احمر بلال صوفی صاحب. احمر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. احمر صاحب وقفے سے پہلے, آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ہماری ڈسکشن جنرل امجد شعیب صاحب کے ساتھ اسی حوالے سے ہو رہی تھی کہ کس طرح سے چین نے برہما پترا دریا جو ہے اس کی ٹریبیوٹری کو روک کے, اور ہندوستانی ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, ہندوستان کے جو اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں جیسے برہما چلانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو, نریندر مودی کی حکومت کو چین نے ایک اشارہ دیا ہے کہ آپ سنتاس معاہدے کو جو کینسل کرنے کی بات کرتے ہیں, روکنے کی بات کرتے ہیں, آپ کا ہمارے ساتھ تو واٹر ٹریٹی ہے بھی نہیں ہے, تو وہاں انہوں نے کوئی اشارہ دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بیہیو کرے یا احتیاط کرے. آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اس میں بھارت کی جو ریسنٹ سٹیٹ پریکٹس ہے, جب یہ بھارت نے اس چیز کو کنسیڈر کرنا شروع کیا کہ وہ بطور اپر رائپیرین پاکستان کا پانی روکنے کی سوچے یا انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووکیشن کی بات کرے, تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے نظر آ رہی تھی کہ بھارت ایک بڑا ہی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے ریجنل سٹیٹ پریکٹس میں جس کا نقصان بھارت کو ہی ہوگا. اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ اگر بھارت یہ سوچتا ہے کہ بطور اپر رائپیرین وہ پاکستان کا پانی روکنے کی اٹیمپٹ کرے گا, تو وہ خود بھی چائنا کے ساتھ لوور رائپیرین ہے, سو گویا وہ اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں ایک خاص سٹیٹ پریکٹس سٹارٹ کر رہا ہے جس کا ایڈوانٹیج چائنا کو ہوگا. سو یہ بھارت اٹ سیلف از ریسپانسبل فار سیٹنگ اپ دی اسٹیٹ پریکٹس, ورنہ جو اپر رائپیرین لوور رائپیرین کے مابین جو معاملات بین الاقوامی واٹر لا ہے اس کے نیچے تو آپ کو الاؤ کرنا پڑتا ہے ہر طرح کا پانی جو ہے وہ لوور رائپیرین تک بھی جائے. اچھا ایک ایشو ذہن میں آتا ہے, کہ چین کے ساتھ تو کوئی واٹر ایگریمنٹ یا ٹریٹی ہندوستان کا ہوا نہیں ہے, اور اس کے باوجود کوئی مسئلہ ہوا نہیں ہندوستان کو آج تک. پاکستان کو کیوں کرنا پڑا سنتاس معاہدہ, انڈس واٹر ٹریٹی؟ دیکھیے جو جنرل ایک تو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاس معاہدہ جسے آپ کہیں گے جو 1960 میں ہوا. سنتاس معاہدہ جو ہے اس میں جو قانون لے ڈاؤن ہے اپر اور لوور رائپیرین کے مابین, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپر رائپیرین انڈیا جو ہے وہ انشور کرے کہ جو پانی پاکستان کو جانا ہے وہ لیٹ فلو ہو, یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر وہ کچھ ایسے ڈیمز یا ریزروائرز بھی بنانا چاہتا ہے, اپر رائپیرین کے یہ رائٹ اور obligation ہے کہ اس نے پانی کو الاؤ کرنا ہے, لیکن اگر ایگریمنٹ نہ ہو تو اپر رائپیرین کے پاس لیوریج ہوتا ہے کہ چین نے ایسا معاہدہ, چین اور ہندوستان کا ایسا معاہدہ نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی چین نے کبھی ان کا پانی نہیں روکا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. پاکستان کو ایسا معاہدہ کرنا کیوں پڑ گیا تھا ہندوستان سے؟ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپر رائپیرین اور لوور رائپیرین کے قوانین اس وقت جو انٹرنیشنل لا اور اپر لوور رائپیرین ہے وہ اس قدر زیادہ میچور نہیں تھا جس میں لوور رائپیرین کو یہ گارنٹی ہو کہ اپر رائپیرین پانی جو ہے اس تک پہنچائے گا. سنتاس معاہدے نے آپ کو انشور کر دیا کہ 3 دریاؤں کا پانی آپ تک آئے گا اور آپ کے میدانوں سے گزرے گا, جبکہ 3 دریاؤں کا پانی آپ نے ہندوستان کو اس کے عوض دے دیا. یہ ایک یونیک ٹریٹی بھی ہے. اب جو قوانین ہیں بین الاقوامی لا کے, جس کو انٹرنیشنل واٹر لا آپ کہتے ہیں, جس کی بنیاد جو ہے 170 سے زائد معاہدے جو افریقن سٹیٹس کے درمیان ہوئے, باقی ملکوں میں ہوئے, اس سے جو جورسپروڈنس سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اپر رائپیرین لوور رائپیرین کا جو ہے خیال ضرور رکھے گا اور اس کا اہتمام کرے گا, اور اس کے پانی کو وہ نہیں روک سکتا.
تا وقت ہے کہ کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو. اور وہ پریسیڈنٹ خود ہندوستان نے اس میں اٹیمپٹ کیا سیٹ کرنے کے لیے. پچھلے ہفتے میں جب ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی کہ ایک لوور ریپیرین کا پابندی باوجود اس کے کہ ایک ٹریٹی ہوئی ہے, اس کا امکان ظاہر کرنا, اس کا اندیشہ ظاہر کرنا, اس کو تھریٹن کرنا کہ ہم اس ٹریٹی کو بھی ریووک کریں گے. اگر ریووک کرتے ہیں تو ایکٹ آف ہاسٹیلٹی کے زمرے میں بھی آتا ہے, بیکاز صرف سچویشن آف وار میں ٹریٹیز کینسل ہوتی ہیں. سو گویا ہندوستان یہ بھی انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ ایک سچویشن آف ہاسٹیلٹی ہے, ایک کمنسمنٹ آف وار کی انوائرمنٹ ہے. اور اس لیے پاکستان کی جانب سے یہ میسج بڑے اسٹرانگلی گیا کہ اگر آپ نے سندھ ممتاز معاہدے کو ریووک کرنے کا سوچا یا پانی کو روکنے کا سوچا تو یہ ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ لیا جائے گا. اور اسی ہوسٹیلٹی کی وجہ سے ہندوستان کو پھر یہ خیال آیا تو وہاں سے انہوں نے بیک ٹریک کیا اور اس کو وڈرا کیا. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ذخائر میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں جو وہ ان 3 دریاؤں پہ بنائیں گے, اور انہوں نے اس بات کو اب کہہ دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر اس اندیشے کو کہ یہ ذخائر جو فیوچر میں بنیں گے اس کو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہندوستان یوز کرے گا یا نہیں, اس اندیشے کو پاکستان کو بائی لیٹرل سطح پر یا کسی انٹرنیشنل فورم میں ٹیبل کرنا ہوگا. انڈس واٹر ٹریٹی کے لیگل فریم ورک کے جورسڈکشن میں اس سوال کو اٹھانا نہیں آتا, اور یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے, بیکاز ہندوستان یہ کہتا ہے کہ پانی کے تمام مسائل پاکستان اور انڈیا کے مابین جو ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیگل فریم ورک میں طے ہونے چاہیے. لیکن یہ ایشو کہ جب ہندوستان زیادہ لیکن ایک سوال تو آتا نا ایک ذہنوں میں, اگر ہندوستان دیکھیں امیجن کر لیں, اگر ہندوستان سندھ طاس معاہدے کو کینسل کر دیتا ہے, ایبروگیٹ کر دیتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سندھ طاس معاہدے کو ایبروگیٹ یا انیل کرنا یا سسپینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان اس کو بریچ کے طور پہ ریڈ کرے گا, پہلا لیگل سگنل. دوسرا لیگل سگنل یہ ہوگا کہ اس کو کمنسمنٹ آف اے ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ ٹریٹ کرے گا, اور پھر اس کو ایز اے ایکٹ آف وار بھی ریڈ کر سکتا ہے پاکستان, بیکاز پاکستان کی ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ کے طور پر اس کو لیا جائے گا, فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف پر انٹرونشن کے طور پہ لیا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جب حالت جنگ لیگل قانونی کانٹیکس میں ہوتی ہے تو پھر ٹریٹیز جو ہیں وہ موقوف ہو جاتی ہیں, سسپینڈ ہو جاتی ہیں ڈیورنگ دا پیریڈ آف وار. یہ اس کو ریورس ماڈل کو دیکھیے کہ اگر کوئی ملک کہتا ہے کہ میں ٹریٹی سسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو گویا وہ اعلان ہاسٹیلٹی, اعلان جنگ بھی کر رہا ہے. لیکن احمد محض یہ آرگومنٹ دے دینا جس طرح سے سردار عزیز صاحب نے کہا, جو آپ جس کو دہرا رہے ہیں کہ ایکٹ آف وار ہوگا, تو کوشچن ہے وہ تو انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کر دیں یا دعویٰ کر دیا اس کا, یا بارڈر کے اوپر انکرجنس کر دیں, وہ بھی ایک ایکٹ آف وار ہے. مطلب وار صرف اگر وہ معاہدہ ایگریگیٹ میں یہ دیکھیے وہ سرتاج عزیز صاحب نے جو کہا ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ وہ بین الاقوامی لا کے کانٹیکس میں ان لائن ہے. جو میں کہہ رہا ہوں میں لا کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. جو پولیٹیکل پوزیشن حکومت پاکستان نے لی ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی آپشن صرف یہ ہوگی وہ معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں تو دریاؤں کے پانی کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا پاکستان کا حق ختم ہو جائے گا لوور ریپیرین کی حیثیت سے؟ کیا ہمیں جنگ کرنی پڑے گی؟ کیا ایک نیوکلیئر جنگ شروع ہو جائے گی پانی کے ایشو پہ؟ آخر ہوگا کیا؟ نہیں, ہمارا وہ ظاہر ہے پانی فوراً تو نہیں روک سکتے, لیکن ہمارے پاس مختلف آپشنز آ جائیں گی کہ ہم بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. نان کوئرسو میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, کوئرسو میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. نان کوئرسو میتھڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی کوئی ڈپلومیٹک ٹائز سسپینڈ کر سکتے ہیں ایز اے ایکسپریشن آف سیریس ڈسپلیجر. آپ اپنی ایئر سپیس کو یوز کرنے سے ڈینائی کر سکتے ہیں. آپ اس طرح کی کچھ اور ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں, اور پھر آپ یوز آف سلیکٹیو فورس بھی کر سکتے ہیں ایز این ایکٹ آف ریپرائزل کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایسا معاہدہ توڑ رہے ہیں جس میں ہمارے. اور دوسرا یہ کہ آپ پھر یو این سیکرٹری جنرل اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو آرٹیکل 99 کے نیچے, آرٹیکل 34 کے نیچے اس چیز کو سامنے لا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جس میں ٹریٹی کو بریچ کیا جاتا ہے یا پانی کو روکا جاتا ہے, اس کو ہم سیریس ترین تھریٹ لیں گے, اور پاکستان رائٹ رکھتا ہے کسی نے دنیا میں اپر ریپیرین نے لوور ریپیرین کا پانی ابھی تک روکا ہے گزشتہ 40-50 سال میں؟ جی, جب بھی روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو عموماً تو یہ نہیں ہوا, بہت کم ہوا ہے, اور اس کو شاذ و نادر ہی ہوا ہے بیکاز اپر اور لوور ریپیرین کے مابین اکثر معاہدے ان معاہدوں کو آنر کیا جاتا ہے, اور یہ کسٹمری انٹرنیشنل لا کا حصہ بن چکا ہوا ہے. اسی لیے ہندوستان کی جانب سے اس نوعیت کے اقدام کا اندیشہ, یہ اس نوعیت کے اقدام کا تھریٹ بہت سیریس تھریٹ کے طور پہ لیا جائے گا. جس طرح میں نے کہا وہ آپ کا ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ, آپ کی رائٹ ٹو لائف کو تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ابھی اچھا, اس پہ انٹرنیشنل رسپانس کیا ہوگا؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ہندوستان واقعی ایسے کرتا ہے؟ ابھی تو پوسچرنگ کر رہے ہیں وہ. جی, اگر وہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے طور پہ لیا جائے گا, یو این چارٹر کی وائلیشن کے طور پہ لیا جائے گا, اور پاکستان اپنے پاس حق رکھے گا کسی نوعیت کے رسپونڈ کا, لیکن رسپانس سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان اس ساری
صورتحال کو اقوام متحدہ کے سامنے لے کر آئے اور ایکسپلین کرے کہ تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی کی صورتحال بن چکی ہے، اور اگر اقوام متحدہ انٹروین نہیں کرتی، ہندوستان کو نہیں روکتی، تو پھر پاکستان کے پاس اپنی ذاتی آپشنز ہوں گی، وہ کسی نوعیت کی بھی آپشنز ہو سکتی ہیں، اور جب وہ پاکستان ان آپشنز کو ایکسرسائز کرے گا تو تھریٹ ٹو پیس اینڈ سیکیورٹی اور انٹرنیشنل پیس انڈینجر ہو جائے گا۔ اچھا، لاسٹ کوسچن ہے، اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو چین کے ہاتھ بھی کھلے ہوں گے کہ چین بھارت کے دریاؤں کو روک سکتا ہے اور بھارت کے پاس کوئی آرگومنٹ بھی نہیں ہوگا؟ وہ تو اس وقت بھی بھارت نے یہاں تک بھی معاملات کو پہنچا کے میں سمجھتا ہوں چین کے ہاتھ کھول دیے اور چین کو ایک پریسیڈنٹ مہیا کر دیا ہے۔ اسٹیٹ پریکٹس میں صرف کر گزرنا کافی نہیں ہوتا، پوزیشن لے لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ سو یہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ آپ ایکشن کر جائیں۔ اگر آپ نے اس ایکشن کو تھریٹن بھی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریاست تیار ہے اس ایکشن کو کرنے کے لیے۔ سو انڈیا نے اپنے کیس کو کافی ڈیمیج کر دیا ہے میری ذاتی رائے میں، یہ تھریٹ دے کر کے بطور اپر رائپیرین، اور چائنا کو انہوں نے ایک سٹینڈنگ آپشن دے دی ہے ان دا فیوچر کہ چائنا جب چاہے وہ اس طرح کا اسٹیٹ پریکٹس انڈیا کے ساتھ روا رکھ سکتا ہے، آن دا پریٹیکس کہ انڈیا کی اپنی یہ اسٹیٹ پریکٹس ہے۔ بہت شکریہ احمد بلال صوفی۔ اس ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کہ نریندر مودی صاحب نے کہہ تو ڈالا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم بین کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اسکریپ کر سکتے ہیں، لیکن ہندوستان کی آپشنز جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں اس ایشو میں۔ بہت شکریہ، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔